ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے بہتر ہے وہ قرآن لے کر بیٹھیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ الاعلی مکیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سورة الطارق مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ میں سورۃ الاعلی کی کچھ آیتوں کا ترجمہ کیا گیا تھا اور ان کی تفسیر بھی بتائی گئی تھی۔ پھر سے سورہ کا ترجمہ کریں کہ اس کی تفسیر انشاءاللہ مفصل طور سے بتائیں گے۔ سورۃ الاعلی مکیہ، سورہ اعلی مکی صورت ہے، مکے کے دور میں اترنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی آپ پاکی بیان کیجئے، سبح پاکی بیان کیجئے، اسم ربک آپ کے رب کے نام کی، الاعلی جو بلند اور بالا ہے۔ اے نبی آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو رب بلند اور بالا ہے۔ الذی جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر درست کیا، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، والذی اور جس نے، قدر اندازہ لگایا، فہدا پھر رہنمائی کی، اور جس نے اندازہ لگایا پھر رہنمائی کی، والذی اور جس نے، اخرج نکالا، المرعى چارے کو، اور جس نے چارے کو نکالا یعنی زمین سے، فجعلہ پھر بنا دیا اس چارے کو، غثاء احوا کالا کوڑا، سنقرئک فلا تنسى ان قریب ہم آپ کو پڑھوائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، ان قریب ہم آپ کو پڑھوائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے،
इल्ला मा मगर वो शा अल्लाह जो अल्लाह चाहे। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा यकीनन अल्लाह यअलमु जानता है अल जहरा खुल्लम खुल्ले को व मा यख्फा और छुपी हुई चीज़ को। अल्लाह ताला हर अलानिया और पोशीदा चीज़ को जानता है। वनुयस्सिरुका और हम आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसानी पैदा करेंगे लिल युस्रा आसान शरीयत के लिए। हम आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसानी पैदा करेंगे आसान शरीयत के लिए। फज़क्किर चुनाचे आप नसीहत कीजिए समझाइए। इन नफ़अति ज़िक्रा अगर नसीहत करना फ़ायदा देता हो। आप समझाइए नसीहत कीजिए अगर नसीहत करना फ़ायदा देता हो। सयज़्ज़क्करु यकीनन नसीहत हासिल करेगा अनकरीब नसीहत हासिल करेगा मन वो शख्स यख्शा जो डरता है। नसीहत हासिल करेगा वो शख्स जो अल्लाह से डरता है। वयतजन्नबुहा और नसीहत से बचेगा दूर भागेगा अल अशक़ा बदबख्त बदनसीब नसीहत से बचेगा बदनसीब। अल्लज़ी यस्लन नार अल कुबरा जो बड़ी आग में दाखिल होगा। यस्ला दाखिल होगा अन्नार आग अल कुबरा बड़ी जो बड़ी आग में दाखिल होगा। सुम्मा फिर ला यमूतु नहीं मरेगा फीहा आग में वला यहया और ना जिंदा होगा। फिर वो उस आग में ना मरेगा और ना जिंदा रहेगा जिंदगी और मौत के बीच। क़द अफ़लहा यकीनन कामयाब हो गया मन वो शख्स तज़क्का जो अपने आप को पाक कर ले। यकीनन कामयाब हो गया वो शख्स जो पाकीज़गी इख्तियार कर ले। वज़करा रस्म रब्बिही और याद करे अपने रब के नाम को। ज़करा याद करे जिक्र करे इस्म रब्बिही अपने रब के नाम को। फसल्ला फिर नमाज पढ़े और अपने रब के नाम को याद करके नमाज पढ़े। बल के तुसिरूना तुम बढ़ावा देते हो तरजीह देते हो अल हयात दुनिया दुनियावी ज़िंदगी को। बल्कि तुम बढ़ावा देते हो तरजीह देते हो दुनियावी ज़िंदगी को। वल आखिरतु जबकि आखिरत खैरुन बेहतर है व अबका और हमेशा रहने वाली है। जबकि आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। इन्न हाज़ा यकीनन ये बातें लफ़िस सुहुफ़िल ऊला पहले वरक़ों में है पहली किताबों में है। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में। इस सूरे में अल्लाह तबारक व तआला चार बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक का पूरा खुलासा दो चार आयतों में बता दे रहे हैं। इंसान की पैदाइश कैसे होती है, फिर वो जवान कैसे होता है, फिर मर जाता है और उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। इंसान की पैदाइश शुरू से लेकर आखिर तक इसको अल्लाह ताला बता रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कुरान इंसान की दीनी रहनुमाई के लिए उतरा है। कुरान इंसान की दीन की रहनुमाई के लिए उतरा है। और तीसरी बात अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो दीन आप लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन में इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सहूलत पैदा होगी। आप शुरू में परेशान मत हो जाइए। और चौथी आखिरी बात ये बता रहे हैं अल्लाह ताला कि कामयाब कौन है और नाकाम कौन है। ये चार बातें जो है इस सूरे में बता रहे हैं। सूरे को अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से शुरू कर रहे हैं, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। गुज़िश्ता भी बताया गया था कि इस सूरे को शुरू करने से पहले सुबहान रब्बियल आला पढ़ना मुस्तहब है। नमाज के अलावा अगर ये सूरा पढ़ रहे हैं तो सुबहान रब्बियल आला पढ़कर सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ना, क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं अपने रब की पाकी बयान कर बोल के, तो हम पाकी बयान कर रहे हैं। सुबहान रब्बियल आला, मेरा बुलंद व बाला रब जो है पाकीज़ा है,
جیسے قرآن کریم میں سجدے کی آیتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. ویسا یہاں اللہ پاکی کا حکم دے رہے ہیں تو نماز کے علاوہ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو وہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، مستحب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے. اللہ کیسا ہے؟ بلند ہے. اور ایسے اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے. اس کا مطلب تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عزت ضروری ہے، اللہ کے نام کی بے عزتی نہیں ہو سکتی. اور اللہ اپنے لیے جو ناموں کو انتخاب کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 29 اسمًا، حدیثوں میں بھی آتا ہے اور قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہیں، 90 پر 9 نام ہیں. تو انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. دوسری بات، جو نام اللہ کے لیے ہیں وہ نام غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کریں. جیسے عبد الغفار کسی کا نام ہے تو ہم غفلت میں کیا بولتے ہیں؟ غفار بھائی. عبد الستار کسی کا نام ہے، ستار بھائی. تو اس طرح کہ عبد الرحمن کسی کا نام ہے، رحمان. تو رحمان تو اللہ کا نام تھا، وہ ہم کیا کر دیے کسی بندے کے لیے پکار رہے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو اللہ کے ناموں کے علاوہ سے نہیں پکارنا ہے اور اللہ کا نام کسی غیر کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا ہے. یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو، اللہ کے اوپر جو غلط قسم کی لوگ باتیں اللہ کے بارے میں بولتے ہیں ان سے اپنے رب کا نام پاک کیجئے. اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور اعلیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، اللہ خود پاک ہیں اور آپ ان کی پاکی بھی بیان کیجئے. کیوں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، الذی خلق فسوی، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا پھر درست کیا. آگے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں. الذی خلق، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا. ایک پیدا کرنا ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں. کسان کھیت کے اندر محنت کر کے اناج پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرنا بھی پیدا کرنا ہے. مگر حقیقت میں پیدا کرنا کس کو بولتے ہیں؟ خلق جو عربی کا لفظ ہے، یہ پیدا کرنا کس کو بولتے ہیں؟ بغیر میٹیریل کے پیدا کرنا، اس کو اصل میں پیدا کرنا بولتے ہیں. اور دنیا کا کوئی بھی سائنسدان کچھ بھی بناتا ہے تو میٹیریل کو ملا کر بناتا ہے. بغیر میٹیریل کے ایک پانی کا قطرہ پوری دنیا کی سائنس مل کر نہیں بنا سکتی، ایک بال نہیں بنا سکتی. تو پیدا کرنے والا ہے اللہ، خالق ہے. اللہ پیدا کرتا، ہمیں بھی پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں. ہم پیدا کرتے ہیں چیزوں کو جمع کر کے، اور اللہ تعالیٰ بغیر چیز کے پیدا کرتے ہیں. تو الذی خلق، اللہ تعالیٰ کا پہلا احسان کیا ہے کہ اللہ نے بغیر چیز کے انسان کو پیدا کیا. مٹی سے پیدا کیا. مٹی کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کی ہے. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حکم سے پیدا کیا، بغیر میٹیریل کے پیدا کیا. فسوا، پھر اللہ نے انسان کو صرف جیسے بولے ویسا پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اللہ نے اس کو درست پیدا کیا. انسان کے بدن میں کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، کون سی چیز لمبی ہونی چاہیے، کون سی چیز چھوٹی ہونی چاہیے، کون سی چیز کیسی ہونی چاہیے، اس ساری کیفیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. تو انسان کی پیدائش اور دوسرے جانوروں کی پیدائش میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی پیدائش سب سے بہترین پیدائش ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا بغیر میٹیریل کے، پھر اللہ نے اس کو درست کیا. والذی قدر فہدی، اور اللہ وہ ہے جس نے اندازہ لگایا. اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بھی چیز پیدا کرتے ہیں، چاہے انسان کو پیدا کریں، جانوروں کو پیدا کریں، یا کھیتی باڑی کے اندر اگنے والے پتوں کو پیدا کریں، اللہ کوئی بھی چیز پیدا کرتے ہیں تو بغیر مقصد کے نہیں پیدا کرتے. اللہ نے اندازہ لگایا ہے یہ کام کیا، یہ چیز جو میں پیدا کر رہا ہوں کس واسطے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو مقصد سے پیدا کرتے ہیں اور ہر چیز اپنی مقصد میں لگی ہوئی ہے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلانے کے مقصد سے پیدا کیا. آگ ٹھنڈک نہیں دے سکتی, بس اللہ کے حکم سے دے سکتی ہے, ورنہ نہیں. پانی کو اللہ نے ٹھنڈک کے, آگ کو گرمی کے لیے پیدا کیا تو آگ جو ہے ٹھنڈک نہیں دے سکتی. پانی کو ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا تو پانی گرمی نہیں دے سکتا. تو اسی طرح آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بنایا ہے, آنکھ سننے کا کام نہیں کر سکتی. کانوں کو اللہ نے سننے کے لیے بنایا ہے, کان دیکھ نہیں سکتے. تو انسان کے جو بدن کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں, یہ خود چیزیں اپنی جو ہے اپنے اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہیں. ہر چیز اپنے اپنے مقصد میں لگی ہے. تو اللہ ہر چیز کو, چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز پیدا کرتے ہیں تو قدرہ, اللہ نے اندازہ لگایا, اس کا مقصد طے کر دیا. فہدا, پھر اللہ نے اس کے لیے رہنمائی کی. یعنی مثلا جانور کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے, مقصد کیا ہے جانور کا؟ سواری, اس کے گوشت کو استعمال کرنا, اس کے دودھ کو استعمال کرنا, اس کی کھال سے, چمڑے وغیرہ سے جو ہے انسانوں کے لیے لباس وغیرہ بنانا. کچھ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. تو اب یہ مقصد ہے جانور کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, جانور کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہدا, رہنمائی کرتے ہیں. جانور پیدا ہوتا اپنے ضرورت کی چیزوں کو خود ہی تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے, اپنی ضرورت کی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے خود ہی جاتا ہے. ان کو اسکول یا کالج میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنی ہر چیز کو خود ہی کرتے ہیں بغیر کسی کے سکھائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری قدرت ہے. فہدا, اللہ نے کیا کیا؟ رہنمائی کی. ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا اور ہر ایک کو مقصد تک پہنچنے کی رہنمائی کر دیا. بھوک لگتی ہے تو کوئی پانی نہیں پیتا, پیاس لگتی ہے تو کوئی کھانا نہیں کھاتا. تو ہر چیز کی جب انسان میں ضرورت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود انسان کی عقل کہتی ہے کہ اب تجھے اس چیز کی ضرورت ہے, یہ چیز وہاں ہے, جا کے حاصل کر. اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بدن میں ضرورت پیدا کرتے ہیں اور ضرورت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, یہ ہے ہدا. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں. والذی اخرج المرعى, اور اللہ کون ہے؟ جس نے چارے کو زمین سے نکالا. چارہ بالکل پتلا اور کمزور جو ہے درخت کے جیسا ایک حصہ ہوتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ زمین کا سینہ چیر کر نکالتے ہیں. اور یہ چارے کے اگر جو ہے لکڑی کو, اگر چارے کی لکڑی کو یا بھاجی پتے کی لکڑی کو واپس ہم دوبارہ زمین میں چبونا چاہیں اور زمین کو سوراخ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جبکہ اب وہ ذرا طاقتور ہو گیا. جس وقت وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلا تھا اس وقت تو اور کمزور تھا. اس کمزور کے اندر اللہ نے یہ طاقت ڈالی کہ اس نے کیا کیا؟ زمین کا سینہ چیر دیا. تو یہ طاقت اللہ نے اخرج المرعى, زمین سے اللہ نے چارہ نکالا. فجعلہ غثاء احوا, پھر اللہ نے چارے کو کالا کوڑا بنا دیا, بالکل کالا اور جو ہے بدبودار کوڑا بنا دیا. یہاں تک ایک بات ہے. کیا بات آئی ان آیتوں میں؟ یہاں تک کہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے انسان کی شروعات سے لے کر آخر تک کی زندگی کا ایک خلاصہ بتا دیے کہ انسان پیدا ہوتا ہے, جس طرح سے زمین سے چارہ اگتا ہے, اور چارے پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ چارہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے, پوری کھیت جو ہے ہری بھری دکھتی ہے, کسان خوش کہ بہترین جو ہے کھیتی نکل آئی, لیکن یہ ہریالی باقی نہیں رہتی. پھر اس پر ایک دور آتا ہے, چارہ پیلا پڑتا ہے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے. چارے کا ہرا ہو جانا انسان کی جوانی ہے, اور چارے کا پیلا پڑ جانا انسان کا بڑھاپا ہے, اور اس کا کالا ہو کر سڑ جانا انسان کی موت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ روز چارے کو پیدا کر رہے ہیں, وہ ہرا ہو رہا ہے, پیلا ہو رہا ہے, پھر کالا ہو کر ختم ہو جا رہا ہے. اسی طرح سے تجھے بھی ایک دن پیدا ہونا ہے, جوان ہونا ہے, بوڑھا ہونا ہے, اور پھر ختم ہو جانا ہے. تو اتنی مختصر سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا خلاصہ بتا دیا. تو اللہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں, اس لیے سبح, آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی پاکی بیان کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے. سنقرئک فلا تنسى, پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری بات بتانے کہ قرآن کریم کو ہم نے جو اتارا ہے وہ دین کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے. قرآن کریم انسان کی روح کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 ضرورتیں رکھی ہیں, ایک بدن کی ضرورت اور ایک روح کی ضرورت. بدن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. انسان اپنی عقل سے
اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مختلف چیزوں کو جوڑ کر نئی نئی چیزیں بناتا ہے، نئے نئے قسم کے کھانے پیدا کرتا ہے، نئے نئے قسم کی چیزیں بناتا ہے، وہ اپنی سہولت کیجیے. بدن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سے بدن کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. روح کی ضرورت اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب سب سے پہلا انسان اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام تو نبی بنا کر بھیجا. سب سے پہلا انسان ہی اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا. ان کی بدن کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے عقل دیا، روح کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے خود ان کو نبی بنایا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی تھی. تو انسان اپنی روح کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آسمانی وحی کا محتاج ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. اور جو لوگ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ذہن سے قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل دنیا کے اندر جو ہے ون ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکم چلے گا، ایک ہی فیصلہ چلے گا، پوری دنیا کے ایک ہی اصول ہوگا، یہ کبھی چلنے والا نہیں ہے. صرف فیصلہ اللہ کا چلنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی زندگی کے لیے جو ہے اصولوں کو بنا نہیں سکتا. بنائے گا تو اس کے اصول خود ہی توڑ دے گا، تو وہ اصول بنے گا خود ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کے بنائے وہ اصول بالکل مضبوط ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنقرئک، ہم آپ کو قرآن پڑھوائیں گے، آپ کو قرآن یاد دلائیں گے، فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیوں بول رہے ہیں؟ اصل میں ہوتا کیا تھا، شروع میں بالکل آپ کو بتایا گیا تھا، جب 3 جمعہ قرآن کریم کی ابتدائی باتیں بتائی گئی تھیں، اس وقت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں وحی آتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 5 آیتیں پڑھ کر سناتے تھے آپ کو. 5 آیتیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. 5 آیتیں ہو گئی. ایسا 5 آیتیں پہلے آپ کے سامنے پڑھتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے، پھر آگے کی 5 آیتیں پڑھتے تھے. اس ترتیب سے قرآن کریم اترا. تو اب ایک ہی مرتبہ سننے کے بعد آپ کو یاد ہو جاتا کیا؟ نہیں یاد ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد میں کوئی آیت نہ بھول جاؤں، اس مقصد سے جبرائیل علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے بھی دہرانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے بچے یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بھول جانے کے ڈر سے دہرانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ قیامہ کے اندر 29ویں پارے میں یہ آیت اتارے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کو پڑھنے کے واسطے جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا، ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ، قرآن کو جمع کرنے کی، وقرآن، اور اس کو پڑھانے کی، ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب بتانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے سینے میں جمع کریں گے، آپ کو یاد بھی کرائیں گے، اور آیتوں کا مطلب بھی اللہ ہی سمجھائیں گے. آپ کو مطلب کے سمجھنے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی آیت اترتی تھی، آیت کا سارا خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری لی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. تو اسی دور کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اس طرح سے کہ آپ نہیں بھولیں گے. ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ قرآن یاد کرتے ہوئے بھول جاتا ہے، یا کوئی آدمی سورہ وغیرہ یاد کر کے بھول جاتا ہے، تو وہ یہ آیت پڑھے سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا یاد دلائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے. اس آیت کو پڑھنے سے صبح شام نمازوں کے بعد یا صبح شام پڑھنے سے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظہ مضبوط کریں گے. سنقرئک فلا تنسا، تو ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر وہ آیتیں جو اللہ چاہیں. تو قرآن اترا انسان کی رہنمائی کے لیے، دینی رہنمائی کے لیے، اور قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلے کوئی حکم نازل کریں، پھر بعد میں کوئی دوسرا حکم دے، ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی شروع میں آئی تھی بالکل نسخ کے بارے میں، کہ قرآن کریم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل کرتے ہیں. جیسے انسان کے مرتے وقت میں وصیت کرنا فرض ہے،
آدمی کو مرتے وقت میں وصیت کرنا فرض ہے. ہر آدمی مرتے وقت میں مرنے سے پہلے یہ کہہ کر مرے کہ میری جائیداد کا فلاں حصہ فلاں کو دے دیا جائے, اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے. ایسا وصیت کر کے جو ہے جانا فرض تھا شروع میں. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں, ترکے کی آیتیں اتارے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, لمبی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ترکے کے متعلق اتارے. تو اب جو وصیت پہلے فرض تھی وہ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم دیے تھے, بعد میں وہ حکم کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. ایسے کچھ احکام قرآن کریم میں پہلے اللہ نے حکم دیا, بعد میں اس کو ختم کر دیا. اس کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے, آپ طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر آج چیک اپ کر کے آپ کو ایک دوا لکھ کر دیتا, سردی کھانسی ہے دوائی لکھ کر دے دیا, 2 دن کے بعد آؤ 3 دن کے بعد آؤ بولتا ہے. جب 2 دن 3 دن کے بعد آپ جا رہے ہیں, پوچھتا ڈاکٹر کہ طبیعت کیسی ہے. اگر آپ بولیں کہ الحمدللہ ذرا بہتر ہے تو اب ڈوز کم کر دیتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ابھی بھی طبیعت خراب ہے تو اب ڈوز بڑھا دیتا ہے. اب اگر کوئی یہ آدمی یہ کہے کہ کئی کے ڈاکٹر ہے جی تمہارے کو گولیاں لکھنا نہیں معلوم, پہلے سے لکھنا تھا یہ دوا اب لکھنے کے کو, تو ڈاکٹر کیا بولے گا, پہلے تمہارے مزاج کے اعتبار سے وہ صحیح تھا, آج کے مزاج کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ نے پہلے اس چیز کو لوگوں کے لیے صحیح سمجھا تو اس لیے اللہ نے اس کو اتارا. پھر بعد میں اللہ نے لوگوں کے لیے کوئی دوسری چیز پسند کیا تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم اتارتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو قرآن یاد دلائیں گے, آپ قرآن کو نہیں بھولیں گے, الا ماشاء اللہ, مگر وہ آیتیں جو اللہ بھلانا چاہیں, جو آیتیں اللہ خود بھلانا چاہیں وہ آپ یاد رکھنا چاہیں تو بھی یاد نہیں رکھ سکتے, بلکہ آپ سے ہی کیا صحابہ کے ذہن سے بھی اس آیت کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. اگر کسی آیت پر عمل ختم کرانا مقصود ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو سب کے یاد کرنے کے بعد بھی اللہ ذہنوں سے مٹا دیتے تھے. جیسے شب قدر کے بارے میں ایک مثال دے رہا ہوں. شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا شب قدر کون سی رات میں ہے, شب قدر کب ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا. آپ اس کی تاریخ بتانے کی غرض سے باہر آئے, 2 صحابہ کی آپس میں کچھ بحث ہو رہی تھی, اس کو سلجھاتے ہوئے آپ کے ذہن سے تاریخ اڑ گئی. اب ایسا اڑ گئی کہ اب دوبارہ تاریخ ذہن میں نہیں رہی. تو ایسا ہی قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جس آیت پر عمل کروانا مقصود نہیں ہوتا وہ آپ کے ذہن سے بھی مٹا دیتے ہیں اور امت کے ذہن سے بھی اس آیت کو مٹا دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو یاد کریں گے, وقتی طور پر کبھی اگر بھول جاتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی بھلاوٹ بھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور رکعتوں کے اندر آگے پیچھے ہو گئے, ایسا ہوا ہے. اسی طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کی ایک آیت چھوٹ گئی, ایسا بھی ہوا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ فلاں آیت نہیں پڑھے, کیا فلاں آیت ختم ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں بھول گیا تھا. تو وقتی طور پر بھول جانا وہ یہ نہیں ہے, مکمل طور سے آپ نہیں بھول جائیں گے. تو سنقرئک فلا تنسى, ہم آپ کو قرآن پڑھوائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے, الا ماشاء اللہ. اب اگر کوئی آدمی یہ بول سکتا ہے کہ بھئی اللہ ایک حکم دے کر پھر اس کو ختم کئی کو کر رہے ہیں, دوسرا حکم کئی کو لا رہے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفی, اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. ہر چیز کی مصلحت کو اللہ ہی جانتا ہے, کیا چیز تمہارے لیے ضرورت کی ہے, کون سی چیز فائدے کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے احکام میں تبدیلی لاتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, یہاں سے تیسری بات شروع ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان آپ پر جو شریعت اتارے ہیں اس شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے, آپ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اے نبی ہم آپ کے لیے آہستہ آہستہ آسانی پیدا کر دیں گے, آسان شریعت کے لیے, آسان شریعت کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ جو دین ہے اللہ نے جو ہم کو دیا ہے یہ بڑا آسان دین ہے, اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنا اور ہر اعتبار سے اس پر جو ہے عمل کرنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ لیٹ کر پڑھ لو. ایک ہی حکم نہیں, ہاں بعض چیزوں میں جو ہے ایک ہی حکم ہے لیکن بہت سارے احکام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ڈھیل دیا, آسانی دی. یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو, یہ نہیں کر سکتے, روزے نہیں رکھ سکتے, طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, شریعت کو آسان بنایا, اس پر عمل کرنا بھی آسان, اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کو آسان شریعت پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یعنی انسان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آپ کی فطرت بن جائے گی. شریعت پر عمل کرنا آپ کی گویا فطرت بن جائے گی. فطرت کا مطلب کیا کہ انسان کے نیچر میں وہ اللہ تعالیٰ چیز داخل کر دی ہے. جیسے ہم صبح صبح اٹھتے ہیں, اپنے جو روٹین کام ہیں ان کو بغیر کسی تکلیف کے کر لیتے ہیں. نیا کام کرنا وہ تو پریشانی ہوتی, جو روٹین کام ہے ان کو کرتے ہیں. تو ایک طبیعت بن جاتی ہے آپ کی شریعت آپ کی کیا بن جائے گی؟ طبیعت بن جائے گی. آپ بڑی آسانی اس پر جو ہے عمل کر سکیں گے. فذکر ان نفعت الذکر, جب شریعت آپ کے لیے آسان ہم بنائیں گے تو آپ خود عمل کیجئے, دوسروں کو بھی نصیحت کیجئے. شریعت کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے. مجھے معلوم ہے, میں عالم ہوں, میں اپنے حد تک اس معلومات کو نہیں رکھنا ہے, بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دین کو آسان بنا دیے, آپ خود عمل کرو. فذکر, دوسروں کو نصیحت بھی کیجئے. ان نفعت الذکر, اگر نصیحت کرنا فائدہ دے, اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سے بولتے ہیں تو مردوانہ ہے تو کر کو دکھا, تو اس کا مطلب نہیں کرا تو انہیں عورت بن جاتا, یہ نہیں. ابھارنے کے واسطے, کسی چیز کا شوق دلانے کے واسطے, تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کر کے دکھا. ایسے جو اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, ویسا ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذکر, آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکر, اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. تو اس کا مطلب ہے کہ نصیحت کرنا فائدہ نہیں دیا تو نصیحت نہیں کرنا ہے, نہیں. نصیحت کرنا تو بہرحال فائدہ دیتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس کو آپ نصیحت کریں گے وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لے گا اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لے گا. آپ کسی کو سمجھانے کے لیے, نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے, وہ آپ کی بات مان لیا, نماز کے لیے آ گیا, تو فائدہ ہو گیا. ایک فائدہ ہی ہے کہ آپ گئے, جا کر اس کو دین کی بات سمجھائے, لیکن وہ عمل نہیں کیا, تو یہاں کیا فائدہ ہوا؟ جانا بیکار ہوا؟ نہیں, بیکار نہیں ہوا. آپ اس کے پاس گئے تو حجت مکمل ہو گئی. اب وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں پیش کر سکتا کہ اے اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا, مجھے بھی اگر کوئی سمجھاتا تو شاید میں بھی عمل کر لیتا, یہ بہانہ نہیں رہے گا. تو نصیحت کرنا بہرحال فائدہ دیتا ہے. اس وقت یا تو فائدہ دے گا یا تو آگے چل کر فائدہ دے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دین کو اللہ نے آپ کے لیے آسان بنایا ہے, اس دین پر آپ خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی نصیحت کیجئے, دوسروں کو بھی دین سمجھائیے. یقیناً نصیحت کرنا کیا دیتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے. لیکن ایک بات ہے, اللہ والے فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں تو 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے. جو بات بول رہے ہیں وہ حق ہو, اور دوسرا طریقہ حق ہو, اور تیسرا ہے نیت حق ہو. بات بھی حق ہو, طریقہ بھی حق ہو, نیت بھی حق ہو. مثلا کسی کو ہم نماز پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں, بات تو حق ہے, لیکن طریقہ ہے نماز نہیں پڑھا تو جہنم میں جاتا رہے تو رے, ایسا بول ہو میں جہنم میں جلتا ہوں, تمہیں جائیں گے تو جنت میں, ایسا. اب کیا ہو جاتا, آدمی ریورس ہو جاتا. تو بات تو حق ہے لیکن طریقہ حق نہیں ہے, تو یہ نصیحت آپ کی فائدہ نہیں دے گی, اس سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا. یا پھر بات ہی حق نہیں ہے. ایک چور کو جو ہے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کتنے لوگ غریب ہیں, بیچارے جو ہے کھانا نہیں کھا رہے, ان کے گھروں میں غریبی ہے, اس وجہ سے چور جو ہے رات بھر محنت کر کے غریبوں کے واسطے چوری کر رہا. مقصد اچھا ہے, نیت اچھی ہے, لیکن طریقہ غلط ہے. تو نیت بھی حق رہنا, طریقہ بھی حق رہنا. اور اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں, اچھے میٹھے الفاظ میں نصیحت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر نیت صحیح نہیں ہے, نیت سامنے والے کے بارے میں کچھ غلط نیت ہے, اس سے پیسہ ہڑپ کرنا مقصود ہے, یا اس کے بارے میں اپنے علم کو جتلانا مقصود ہے, اگر غلط نیت ہے تو پھر آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. تو بات بھی حق ہو, طریقہ بھی حق ہو, نیت بھی حق ہو, تو پھر انشاءاللہ آپ کی بات کا غلط اثر نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر یہ بات تھی, اسی وجہ سے آپ جس کو دعوت دیتے تھے وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا تھا. اور جن لوگوں کے بارے میں آتا کہ وہ اسلام نہیں قبول کرے, ان کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیے, چھپ چھپ کر نبی کا قرآن سنتے تھے, چھپ چھپ کر نبی کا قرآن سنتے تھے, زبان سے صرف نہیں مانتے تھے, ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے کہ یہی نبی برحق ہے. تو اس لیے جو ہے نصیحت کرنا فائدہ دے گا. سیذکر من یخشی, نصیحت کون حاصل کرے گا؟ سیذکر من یخشی,
جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خیال ہو، وہ نصیحت حاصل کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور نصیحت یعنی قرآن سے کون بچے گا؟ بدبخت بد نصیب انسان جو ہے قرآن سے نصیحت سے بچے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. یعنی جو قرآن سے بچنے کی کوشش کرے گا، قرآن سے اپنی زندگی کو آزاد رکھے گا. آج لوگوں کا حال کیا، اللہ معاف فرمائے، تجارت بولے تو میری اپنی مرضی، سود، دھوکہ، جو ہے اس طرح کی بہت ساری جو غلط چیزیں اسلام منع کرا ہے، ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا. میری تجارت میں جیسا بھی چاہے کر لوں. شادی کر رہے ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، خلاف سنت کام ہو رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، میلاد کے نام پر غلط رسم و رواج ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسا جو ہے آدمی فائدہ نہیں ہوگا. تو نصیحت کیجیے آپ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ سے ڈرنے والے کو جو ہے نصیحت فائدہ دے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی. اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو بدبخت ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر جہنم میں وہ نہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. نہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ پوری طرح سے زندہ رہے گا. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو کیا دیں گے؟ تصلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دیں گے. اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انسان کے منہ کے قریب کر دیا جائے گا تو اس کے دھوئیں سے انسان کے ہونٹ جل کر کباب بن جائیں گے، اور پانی کا قطرہ جیسے جیسے بدن سے اترتے جائے گا انسان کی اتڑیاں پگھل کر پاخانے کے راستے سے نکلیں گے. مر گیا، لیکن پھر فوراً اللہ زندہ کریں گے. تو یہ مرا بھی نہیں زندہ بھی نہیں ہوا، مرا بھی نہیں زندہ بھی نہیں ہوا. اور یہ بہت بڑی سزا ہے جہنم کی. آدمی تڑپ تڑپ کر اللہ سے بولے گا کہ اے اللہ موت دے دے، اتنی سزا برداشت نہیں ہوتی. لیکن یہی اصل سزا ہے. موت آ جائے تو پھر سزا کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا يموت فيها ولا يحيى، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہ وہ اس میں زندہ رہے گا اور نہ مرے گا. قد افلح من تزکا، چوتھی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاکیزگی اختیار کرے. تزکا، پاکیزگی اختیار کرے. دل کو پاکیزہ کرنا، مال کو پاکیزہ کرنا. دل کو پاکیزہ کرنا مطلب اپنے دل کو دوسرے لوگوں کی برائیوں سے پاکیزہ رکھے، اپنا دل بالکل صاف اور شفاف رکھے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بیٹے میں چاہتا ہوں کہ جب میں صبح میں اٹھوں تو میرا دل ہر آدمی کی برائی سے پاک رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے کہ آپ جب رات میں سوتے تھے تو آپ کو کوئی تکلیف دیا تو آپ معاف کر دیتے تھے. آپ جب صبح اٹھتے تھے تو آپ کا دل ہر آدمی کے لیے کیا ہوتا تھا؟ پاک ہوتا تھا. تو یہ دل کو پاکیزہ کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنے دل کی اصلاح کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے. حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے جب جماعت میں وقت لگا کر آتے تھے تو 3 دن حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً جا کر اعتکاف کرتے تھے. وہاں جا کر اپنے جو شیخ کے پاس اپنی اصلاح بھی کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند جاتے تھے، وہاں اپنے استاذ کے گھر کے باہر بیٹھتے تھے. حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے دین کی محنت بھی کرتے تھے، اپنے دل کی اصلاح کی بھی فکر کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر صرف محنت ہوگی، دل کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی تو پھر کام سے فائدہ زیادہ نہیں ہوگا. اپنے دل کی انفرادی اعمال کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور یہ بات پچھلے آ چکی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ جب لوگوں کو دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف لو لگا کر رکھیے. تو اللہ یہ نہیں فرما رہے نبی سے کہ آپ دن بھر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا دین کا کام ہے، اب اللہ بول کے رات میں سو جاؤ، صبح میں پھر اٹھ کے کیا کرنا. نہیں، رات میں آپ عبادت ہی نہیں، عبادت اتنی کیجئے کہ آپ تھک جائیں. تو جب انفرادی عبادت بھی ہوگی، اجتماعی عبادت بھی ہوگی تو پھر آدمی سنورے گا، پھر اس کی باتوں کا لوگوں پر اثر پڑے گا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو پاکیزگی اختیار کیا. انسان کی دل کی پاکیزگی بھی، مال کی پاکیزگی بھی. مال کی پاکیزگی کو کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ بولتے ہیں. زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے.
ورنہ وہ جو 2.5% حصہ ہے وہ غریب کا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لے گا تو یہ 2.5% حصہ باقی پورے مال کو برباد کر کے رکھے گا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا اور اپنے آپ کو پاک کرنے والا کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جو اپنے رب کا نام لے پھر نماز پڑھے، اپنے رب کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر نماز پڑھے. یہاں اللہ کا نام لینا اور نماز پڑھنا، 3 عبادتیں گویا آ گئیں. ایک تو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لینا اور نماز پڑھنا. اگر یا تو دونوں کو ایک کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دینا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، اللہ کا نام لے کر نماز پڑھنا، 2 باتیں ہیں. تو یہ کام جو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ کامیاب کریں گے. ایسے آدمی کے کامیاب ہونے کی گارنٹی کون لے رہے ہیں؟ اللہ لے رہے ہیں. اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا تھا کہ صرف زکوٰۃ دے دینے سے، صرف نماز پڑھ لینے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ بول رہے نا، اب حج نہیں کرے تو بھی چلتا، روزے نہیں رکھے تو بھی چلتا، دین کے سارے احکام کو چھوڑ دیے تو بھی چلتا. کئی کو اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ 2 کام کرنے والا کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا مطلب کیا؟ جہنم سے بچ گیا. تو یہ 2 کام کر لیے تو ویسے باقی دین پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا طریقہ، اللہ کے انداز بیان جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مین چیز کو پکڑتے ہیں، مین چیز کو پکڑتے ہیں. بدن سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم ہے نماز، اور مال سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم ہے زکوٰۃ. تو دونوں کے ہیڈ کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. زکوٰۃ مالی عبادتوں میں سب سے افضل اور نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل. جو ان کو کرے گا ان کے نیچے والوں کو خود بھی ضرور کرے گا. اور یقیناً تجربے کی بات ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اور جو زکوٰۃ کی پابندی کرے گا وہ حج نہیں مس کرے گا، وہ روزے نہیں چھوڑے گا. تو ان 2 عبادتوں کو کرنے سے باقی دین پر جو ہے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو بڑھاوا دیتے ہو، دنیا کی زندگی پر اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. مؤذن اگر اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں، یہ سن کر بھی آدمی اپنی دکان میں ہی بیٹھا رہے، اپنی دکان میں ہی بیٹھا رہے، تو کس کو ترجیح دیا؟ دنیا کو ترجیح دیا. گویا وہ یہ بول رہا ہے اپنے عمل سے کہ اللہ بڑے نے، میری دکان بڑی ہے. کیونکہ اگر اللہ کے بڑے ہونے پر اس کو یقین ہوتا تو وہ دکان کو بند کرتا یا دکان کا کوئی انتظام کرتا، نماز کے لیے جاتا. لیکن نہیں گیا ہے تو اس کا مطلب عمل سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہوں اللہ پر. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرما رہے ہیں جب کہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اس کی مثال دیا تھا میں نے گزشتہ مرتبہ کہ جیسے ایک آدمی کو 2 گھر کا آفر دیا گیا، ایک آدمی کے سامنے 2 گھروں کا آفر دیا گیا. ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، ہر چیز کی سہولت، بہترین بنگلہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دم معمولی کچا مکان ہے جس کی نہ پلاسٹرنگ ہوئی ہے نہ اس میں کوئی زیادہ عیش اور آرام کا سامان ہے. اب آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی 2 گھروں میں سے کون سا گھر ہونا؟ تو عقل مند آدمی کیا بولے گا؟ جو بنگلہ ہے جس میں ساری سہولت کی چیزیں ہیں وہ ہونا بولتا. لیکن دینے والا یہ بول رہا ہے کہ اگر بنگلہ چاہ رہے ہیں تو اب بھی نہیں ملتا، ذرا انتظار کرنا پڑتا. البتہ یہ کچا مکان لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اب بھی مل جاتا، مگر یہ کچا مکان زیادہ دن تک نہیں رہے گا، 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے. تو اب آدمی عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ یہ ہے کچا، وہ بھی 1-2 مہینے کے لیے، وہ پکا ہے 1-2 مہینے کے بعد ملتا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے. اللہ یہ مثال دے کر گویا سمجھا رہے ہیں دنیاوی زندگی کچا مکان ہے جو 1 مہینہ 2 مہینے میں تم سے ختم ہو جائے گا. آخرت محل ہے، جنت ہے، باغ ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر بہتر بھی ہے، وابقا اور ہمیشہ بھی رہنے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ رجسٹر کر کے دے دیں گے، یہ رجسٹر نہیں ہوگا، یہ 2 مہینے کے کرائے کے لیے ہوگا اور اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ گویا یہ مثال دے رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی. یقیناً یہ بات پرانی پہلی کتابوں میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیا کے جو ہے باقی نہ رہنے اور آخرت کے کامیاب ہونے کو اور آخرت کے باقی رہنے کی جو بات بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. پہلی کتابوں سے مراد کون سی کتابیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ دنیاوی زندگی
وقتی طور پر ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, دھوکے کا گھر ہے, اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے, بہتر زندگی ہے. اللہ نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے. اور تو یہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً قرآن پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. جو باتیں تمہاری پہلی کتابوں میں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے مشرک. ابراہیم علیہ السلام کو کون مانتے تھے؟ مشرک. مشرک اپنے آپ کو بولتے تھے ہم حنیف ہیں. حنیف کا مطلب غلط مذہب سے ہٹ کر سیدھے مذہب, صحیح مذہب پر عمل کرنے والا. تو مشرکین اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر مانتے تھے, اور یہودی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بتا دیں کہ جو مشرک ہیں ان کو بھی قرآن پر ایمان لانا چاہیے, کیونکہ یہ بات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں بھی بتائی ہے. اور جو یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ان کو بھی عمل کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اللہ نے بتائی ہے. تو یہ پہلی کتابوں ہی کی باتیں ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو ہے اس سورہ کا خلاصہ ہے. اگلا سورہ ہے سورۃ الطارق. سورۃ الطارق مکیہ. سورہ طارق مکی صورت ہے, یعنی مکے کے دور میں اترنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 17 آیتیں رکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. والسماء, قسم ہے آسمان کی. یہ بات بار بار آئی ہے کہ آیت کے شروع میں اگر وہ آتا ہے تو کس کے معنی میں آتا ہے؟ قسم کے معنی میں آتا ہے. والفجر والضحیٰ واللیل والشمس. عام طور سے آیت کے شروع میں جو وہ آتا ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے. والسماء, قسم ہے آسمان کی. والطارق, اور قسم ہے رات میں آنے والے کی. طارق کے معنی رات میں آنے والا. مولانا طارق جمیل صاحب نام مشہور ہے. طارق کے معنی کیا؟ رات میں آنے والا. طارق, قسم ہے رات میں آنے والے کی. رات میں آنے والا بولے تو کون؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما ادراک, اے نبی آپ کو کیا معلوم, مت طارق, کہ رات میں آنے والا کیا ہے. رات میں آنے والا کس کو بولتے ہیں, آپ کو معلوم کیا؟ ایسا اللہ سوال کر رہے ہیں. النجم الثاقب, چمکدار ستارہ ہے. نجم کے معنی ستارہ, ثاقب کے معنی چمکدار. النجم الثاقب, چمکدار ستارہ. تو یہ جو ہے رات میں آنے والا. ستارے رات میں ہی آتے ہیں نا. ان کل نفس لما علیہا حافظ, نہیں ہے کوئی سانس لینے والا. ان کل نفس, نہیں ہے کوئی سانس لینے والا, کوئی جان, کوئی انسان. لما علیہا حافظ, مگر اس پر ایک نگران ہے. ہر انسان پر اللہ نے ایک نگران رکھا ہے. ان کل نفس, نہیں ہے کوئی جان, لما, مگر, علیہا, اس پر, حافظ, ایک نگران ہے. ہر انسان پر اللہ نے نگران رکھا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ, چاہیے کہ دیکھے انسان. فَلْيَنْظُرْ, چاہیے کہ دیکھے. الْإِنسَانُ, انسان. مِمَّا خُلِقَ, کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. مِمَّا, کس چیز سے. خُلِقَ, پیدا کیا گیا. تو چاہیے کہ دیکھے انسان کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ, انسان کو پیدا کیا گیا. مِن مَاءٍ دَافِقٍ, کودنے والے پانی سے. انسان کو پیدا کیا گیا کودنے والے پانی سے. یخرج, جو پانی نکلتا ہے. من بین الصلب, پیٹ کے درمیان سے. والترائب, اور چھاتیوں کے درمیان سے. صلب کے معنی پیٹ, ترائب کے معنی چھاتیاں. جو پانی نکلتا ہے پیٹ اور چھاتیوں کے درمیان سے. انہ, یقیناً اللہ, علی رجعہ, انسان کو واپس پیدا کرنے پر. علی رجعہ, انسان کو واپس پیدا کرنے پر. لقادر, البتہ قدرت والا ہے. یقیناً اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. یوم, اللہ دوبارہ انسان کو کب پیدا کریں گے؟ یوم, اس دن. تبلا, جس جو ہے آزمائے جائیں گے. السرائر, پوشیدہ راز, جس دن پوشیدہ راز آزمائے جائیں گے. فما لہ من قوت, تو نہیں ہوگا انسان کے لیے کوئی زور. ما لہ من قوہ, قوہ کے معنی زور, طاقت. تو انسان کے لیے اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر, اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. ناصر کے معنی مدد کرنے والا. تو انسان کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اس دن اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. والسماء, قسم ہے آسمان کی. ذات الرجع, بارش برسانے والے.
قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، والارض اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدع پھٹ جانے والی زمین کی قسم، انہ لقول فصل یقیناً قرآن قول فیصل ہے، یقیناً قرآن قول فیصل ہے، اس کی بات ہی آخری بات، اس کے بعد کوئی اور نہیں۔ وما هو بالہزل قرآن کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، قرآن کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا وہ لوگ چال چل رہے ہیں، کافر جو ہے چال چل رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، وَأَكِيدُ قَيْدًا میں بھی چال چل رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی چال چل رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ آپ کافروں کو مہلت دیجئے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ان کو تھوڑی دیر مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی دیر مہلت دیجئے۔ اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے اس کو بتا رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن کو، قیامت کا دن برحق ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا اور قرآن برحق ہے، یہ باتیں جو ہے اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں دو چیزوں کی، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے رات میں آنے والے کی۔ رات میں آنے والے سے مراد کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق اے نبی آپ کو معلوم ہے کہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب وہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ چمکدار ستارہ۔ ان دو چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کھا کے آگے اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ ہر انسان پر اللہ نے نگران مقرر رکھا ہے، ہر انسان پر اللہ نے نگران مقرر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے آدمی دھوکہ بھی دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، سب کچھ الٹے سیدھے جو کام کرتا ہے کیا واسطے کرتا ہے؟ اگر آفس میں بیٹھا ہوا ہو، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہو اور اس کا باس دیکھ رہا ہو تو باس سامنے نہیں ہے پھر بھی آدمی صحیح سے طریقے سے کام کرتا ہے، کیوں؟ اسے یہ ڈر ہے کہ باس اگرچہ یہاں نہیں ہے مگر وہ میری نگرانی کر رہا ہے، تو وہ ڈر آدمی کو کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہی حال ہے، اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ ہر انسان پر اللہ نے نگہبان کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ آسمان کی قسم کئی کو کھا رہے ہیں اور اسی طرح ستارے کی، چمکدار ستارے کی کئی کو قسم کھا رہے ہیں۔ ان دو چیزوں کی قسم کھانے میں اور انسان کے پر اللہ نے نگہبان مقرر رکھا، ان میں کیا کنیکشن ہے؟ اللہ جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں بعد والے مضمون سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، تو یہاں دو چیزوں کی قسم اللہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ آسمان جو اتنا بلند ہے، اس آسمان کو اللہ نے ویسے ہی کھڑا نہیں کیا، اس کی نگرانی ہوتی ہے، اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک جھتہ مقرر کیا ہے کہ کوئی جن یا شیطان آسمان سے اوپر نہ جائے۔ قرآن کے اترنے سے پہلے تو وہ لوگ اوپر جاتے تھے، قرآن جیسے ہی اترا تو ان کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، اور آسمان میں معراج کی جو حدیث ہے، معراج کی رات کی جو حدیث ہے اس میں آتا ہے بار بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، تو جاتے ہوئے سیدھا گھس گئے نہیں بلکہ ہر آسمان پہ کھٹکھٹانا پڑ رہا، اندر سے آواز آ رہی، کون؟ کہہ رہے میں جبریل، اندر سے فرشتہ دروازہ فوراً نہیں کھول رہا ہے، پوچھ رہا ہے تمہیں اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ میں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نبی علیہ السلام ہے، فوراً دروازہ نہیں کھول رہا، پھر پوچھ رہا ہے ان کو بلائے کیا؟ اللہ بول کے، اللہ ان کو بلائے کیا؟ ہاں بلائے ہیں، اب دروازہ کھل رہا ہے۔ اب سوچ کر دیکھیے آسمان کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے۔ نبی آخر الزماں اوپر جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں، براق پر سواری کر کے جا رہے ہیں، تو بھی کیا ہو رہا ہے؟ آسمان میں کھٹکھٹانا، اجازت لینا، اپنا تعارف پیش کرنا، بلائے گئے نہیں بلائے، ساری ساتوں آسمانوں میں اسی طرح سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آسمان میں چلے گئے اب اس کے بعد کے دروازے خود بخود کھل گئے، نہیں، حدیث میں باقاعدہ ہے کہ ہر آسمان پر یہی ہوتا تھا، ہر آسمان پر یہی ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جتنا بڑا آسمان تم دیکھ رہے ہو اس میں کوئی پھٹن نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے آسمان چیرتا نہیں، پرانا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ النجم الثاقب چمکدار ستارے کی قسم،
اس سے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ستارہ ہے دن میں کبھی نکلتا ہے نہیں نکلتا. کب نکلتا ہے؟ رات میں نکلتا ہے. اگر اس پر کوئی نگرانی مقرر نہ ہوتی تو وہ دن میں بھی نکل جاتا, دن میں بھی نکل جاتا. اس پر نگران مقرر ہے, اور کون سا ستارہ کس دن نکلنا, کہاں نکلنا, کتنی دیر کے لیے نکلنا, سب متعین ہے. اسی لیے فلاں ستارہ فلاں تاریخ کو ہی نکلتا ہے, فلاں راستے میں ہی نکلتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان بے جان چیز, اس پر اللہ نے نگران کو مقرر کیا ہے. ستارہ بے جان چیز, اس پر اللہ تعالیٰ نے نگران کو مقرر کر رکھا ہے, جبکہ ان کی نگرانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ تو انسان ہے, اس کی بغیر نگرانی کے کیسے بات چلے گی؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کہ ہر انسان پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ نگران مقرر کر رکھا ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 360 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. ایک انسان کی نگرانی کے لیے کتنے فرشتے؟ 360. 360 جو 360 فرشتے, ایک ایک جوڑ کی حفاظت کے. صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 فرشتوں کو مقرر کیا, آنکھ کی حفاظت کے لیے. انسان کا نازک حصہ ہے, رات میں ہم سو جاتے ہیں, کیڑا قریب کان سے آتا ہے مگر واپس چلا جاتا ہے. کون بھگا رہا ہے اس کو؟ فرشتے. ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں, گرتے گرتے بچ رہے ہیں, کون ہماری اسٹیئرنگ کو سنبھال رہا ہے؟ فرشتہ. تو یہ جو ہے ان علیکم لحافظین, تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں, حفاظت کرنے والے بھی نگرانی کرنے والے بھی. حفاظت بھی کرتے ہیں فرشتے, اور کیا بھی کرتے ہیں؟ نگرانی بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان کو بے جان چیز کو اللہ نے نگران کے بغیر نہیں رکھا, جب ستاروں کو اللہ نے بغیر نگران کے نہیں رکھا, تو انسان کو بغیر نگران کے اللہ کیسے پیدا کریں گے؟ اس لیے ہر انسان پر اللہ نے نگران کو مقرر کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ, انسان کو پیدا کیا گیا کودنے والے پانی سے. کودنے والا پانی مراد اس سے منی ہے. منی جیسے جو نکلتی ہے کودتے ہوئے نکلتی ہے, تو کودنے والا پانی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو چکناہٹ محسوس ہو اور وہ کودتے ہوئے نہ ہو, بغیر شہوت کے, بغیر کسی جو ہے خیال کے, ویسے ہی اگر چکناہٹ محسوس ہوتی ہے تو غسل واجب نہیں ہوتا. وہ منی نہیں ہے, وہ مزی ہے. الگ الگ چیزیں ہیں. منی نکلنے سے پہلے مزی نکلتی ہے, اور پیشاب نکلنے سے پہلے ودی نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر منی کے اندر منی اتنی گرم ہوتی ہے, اگر ڈائریکٹ منی انسان کی رگوں میں پاس ہو جائے تو انسان کی رگیں پھٹ جائیں گی. پیشاب بھی اتنا گرم ہوتا ہے, چھوٹے بچے کا پیشاب پتھر پہ پڑ گیا تو پتھر پہ نشان پڑ جاتا, ایسڈ ڈالے جیسا. اگر یہ پیشاب رگوں میں, کمزور رگوں میں ڈائریکٹ نکل گیا تو رگیں پھٹ جاتی. تو اللہ نے کیا کیا, منی نکلنے سے پہلے مزی کو رگوں سے نکال دیا, تو اب رگیں چکنی ہو گئی. اب منی پھسلتی ہوئی نکل جاتی ہے باہر, کودتے ہوئے نکلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا, انسان کی اس کی حفاظت بھی اللہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ایک رگ کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں. تو انسان کے بدن کی سسٹم پر اگر غور کرے تو جو ہے پورا دن ختم ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون, اے انسان خود اپنے اندر غور کر کے دیکھ کہ اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. تو میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق, انسان کو کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب, منی کہاں سے نکلتی ہے؟ جو مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتیوں کے درمیان سے نکلتی ہے. مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتیوں کے درمیان سے نکلتی ہے. ویسے منی تو پورے بدن کے خون سے بنتی ہے. منی جو بنتی ہے پورے بدن کے خون سے بنتی ہے. بدن کے جس حصے کا خون کا قطرہ ملتا ہے, تقریباً 60 قطروں سے مل کر ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. خون کے 60 قطروں سے مل کر ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. تو انسان کے الگ الگ حصوں سے خون کے قطرے, وہ بھی کیسا خون؟ اعلیٰ درجے کا خون, بالکل سالڈ خون اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں جمع کرتے ہیں. اور دل کا ہے پیٹ اور سینے کے درمیان ہے. تو انسان کے دل میں منی جمع ہوتی ہے, پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ خصیتین کے ذریعے سے, پیشاب کی نالیوں کے ذریعے سے منی کو نکالتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منی کہاں سے نکلتی ہے؟ پیٹ اور چھاتیوں کے درمیان سے نکلتی ہے.
یہ اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد فرما رہے ہیں انہ علی رجعہ لقادر. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ جو زندگی ہے ختم, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. جب دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے تو عمل کرنے کا کیا فائدہ, عیش کے ساتھ زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا غور کر کے دیکھو, ایک چیز کو نئے طریقے سے بنانا مشکل ہے یا بنی ہوئی چیز کو بنانا مشکل ہے؟ ایک چیز بالکل بنی ہوئی نہیں تھی اسے بنانا مشکل ہے, یا ایک بنی ہوئی چیز ہے تھوڑی سی ریپیئر ہے اسے بنانا مشکل ہے؟ جو نہیں ہے تو اسے بنانا مشکل ہے, اور وہ بھی خلقہ کے معنی پیدا کرنا. کیسے پیدا کرنا؟ بغیر میٹیریل کے پیدا کرنا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ کیسے سوچ لیا کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے؟ کیسے سوچ لیا انسان؟ ارے انسان کو جو اللہ نے شروع میں پیدا کیا جبکہ اس کا کوئی میٹیریل تھا ہی نہیں, تب اللہ تعالیٰ غذاؤں سے, ذرات سے, ہر چیز سے انسان کا جو انسان کی غذا بنایا. پھر غذا کو انسان کھایا, خون کا قطرہ بنا, پھر خون کے قطروں میں سے سالڈ قطرے کو, خالص قطروں کو اللہ تعالیٰ نے منی کی شکل بنایا. پھر منی کو جو اللہ تعالیٰ نے مادر رحم میں پہنچایا. پھر 7 مرحلوں سے گزر کر جو ہے انسان بڑھتا ہے. اتنا جو بڑا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, یہ مشکل ہے یا مرے ہوئے انسان کے بدن کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ تو جب انسان کو شروع میں اللہ نے پیدا کیا, اللہ مشکل کام کو کرتا ہے جب, تو آسان کام کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے. تو اللہ مرے ہوئے کو آسان جو زندہ کریں گے, یہ تو اللہ کے لیے اور آسان بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار مت کرو. انہ علی رجعہ لقادر. انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدرت رکھتے ہیں. اللہ دوبارہ انسان کو کب پیدا کریں گے؟ یوم تبلی السرائر, جس دن راز آزمائے جائیں گے, جس دن دلوں کے راز آزمائے جائیں گے, دلوں کے راز کھل جائیں گے. کون سا دن ہوگا وہ؟ قیامت کا دن. اس دن اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. آج دل میں ایک, زبان پہ ایک آدمی کرتا ہے, کوئی نہیں جانتا, لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں کسی کا کوئی راز, وحصل ما فی الصدور, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کے دلوں میں جو کچھ راز ہیں سارے راز فاش کر دیے جائیں گے. تو یوم تبلی السرائر, جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا, یعنی راز کھول دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر, تو پھر انسان کو نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ انسان کو کوئی مدد کرنے والا ہوگا. دنیا میں انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کیا کرتا؟ دل میں ایک رکھ کے اوپر ایک بول دیتا, بہانہ بنا دیتا, اس طرح سے بچ جاتا. اور آدمی کو معلوم کیا سینے میں کیا ہے بول کے, راز کو نہیں جان سکتے, تو آدمی بچ سکتا. اسی طرح کبھی راز فاش ہو گیا تو بھی کیا کرتا؟ ہو بھائی کرا کیا, اب انہیں طاقتور ہے کیا, اب تو نہ کرے بھائی چھوڑ. یا اس کے پاس ایک طاقت ہے, اس کے پاس 10 آدمیاں ہیں, مدد کرنے والے ہیں, یا تو خود کے پاس طاقت ہے یا مدد کرنے والے موجود ہیں, تو بھی آدمی کیا ہوتا؟ آنے والی مصیبت سے بچتا. تو اللہ سارے راز سے کٹ کر دیے. راز بھی فاش, بہانے نہیں بنا سکتے. اللہ ایسا ہوا ویسا ہوا, اب قیامت کے دن نہیں چلے گا. دنیا میں بول سکتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں چلے گا. اور ایسا نہیں کہ عذاب کا فرشتہ آیا تو آپ یہ بولے اے کیا کس کو مارنے آ رہا تو, نہیں, اب کوئی طاقت نہیں ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. فما لہ من قوت ولا ناصر, اللہ ساری مدد کے راستوں کو بند کر دیں گے. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار مت کرو. یہ چیز تم روزانہ دیکھتے ہو. کیسے؟ آسمان بارش برساتی ہے, آسمان بارش برساتا ہے اور زمین اس بارش کو قبول کرتی ہے, اور پھر زمین سے کیا ہوتا ہے؟ اناج نکلتا ہے. تو مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے تو اللہ دوبارہ اس کو زندہ کرتے ہیں. یہ روزانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. 4 دن پہلے ادھر سے گزرے تو چھوٹے چھوٹے جھاڑ نہیں تھے, ایک بار 2 بار بارش پڑی تو یہاں سے جھاڑ وہاں سے جھاڑ نکل جاتا. یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح قیامت کے دن ایک بارش ہوگی اور اس بارش کی وجہ سے جو زمین کے مردے ہیں وہ زندہ ہوں گے. جب اللہ پانی کے قطرے سے زمین میں چھپے ہوئے پودوں کو نکال سکتا ہے, درختوں کو نکال سکتا ہے, تو کیا یہ اللہ زمین میں دفن مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل زندہ کر سکتا ہے. یہ تم روزانہ دیکھ رہے ہو, تو پھر کیوں انکار کرتے ہو مرنے کے بعد کی زندگی کا؟ تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں والسماء ذات الرجع, بارش برسانے والے آسمان کی قسم, والارض ذات الصدع, پھٹ جانے والی زمین کی قسم.
بارش پڑتی ہے تو زمین اپنے اندر جو ہے پانی کو قبول کر لیتی ہے اور پھٹ کر جو ہے اس سے جو ہے پودے وغیرہ نکلتے ہیں. انہ لقول فصل, یقیناً یہ قرآن قول فیصل ہے, اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے, اس کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. اللہ قرآن کے بارے میں کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ یہی آخری فیصلہ ہے, یہی ہدایت کا ذریعہ ہے, اس میں جو اللہ نے بتایا یہی ہے. اس کے علاوہ انسان کی عقل چاہے کچھ بھی کہہ لے, انسان اللہ ایسا رکھے تو اچھا تھا, ویسا رکھے تو اچھا تھا, نہیں, قول فیصل یہی ہے. یہاں سب عقل اپنی ہتھیاروں کو ڈال دے, اس کے آگے اگر عقل چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر کافر بنیں گے, اس کے آگے جو جائیں گے تو پھر جل جائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں انہ لقول فصل, قرآن ہی قول فیصل ہے. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے, ہماری زندگیوں کے اندر ہم قرآن کو کتنا فیصل بناتے ہیں. زندگی میں رسم و رواج کرتے ہیں, خاندانوں میں بولے بھئی ایسا نہیں کرنا, یہ سنت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. ہمارے باپ دادا کرتے تھے, ہماری نانی کرتی تھی, ہماری دادی کرتی تھی, ان کی بات فیصل ہے, قرآن کی بات فیصل ہے, قرآن کی بات فیصل ہے. تو قرآن کی بات کو ماننا چاہیے. اور اسی طرح آج مسلمانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم فیصلہ کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ پولیس کے پاس, کورٹ کو لے جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, غیرت ختم ہوگی. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے فیصلے کو چھوڑ کر ترکے کے مسئلے میں جا رہے ہیں. ہر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر, ایک مسجد کا واقعہ کرنول کی, چپل چوری ہو گئے مسجد کے اندر تو پولیس کو بلا رہے ہیں. اتنے چھوٹے فیصلے کے لیے, اتنی بات کے لیے. تو یہ مسلمانوں کی حد درجہ بے غیرتی کی بات ہے کہ قرآن کو فیصل نہیں بنا رہے, اپنے خیالوں کو فیصل بنا رہے, اپنے رسم و رواج کو فیصل بنا رہے. ایسا نہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ چلے گا تو صرف قرآن کا چلے گا. انہ لقول فصل وما هو بالهزل, قرآن مذاق کی چیز نہیں ہے, قرآن مذاق کی چیز نہیں ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے کہ مر گئے تو سورہ یاسین پڑھ دیے, مر گئے تو قرآن بخشنے کے لیے پڑھ دیے, بیٹی کی شادی کر رہی تو ایک قرآن اچھے سے جو ہے دلا دیے, اور نیا گھر اوپننگ کر رہی تو بلا کے بچوں کو مدرسے کے سورہ بقرہ پڑھا دیے. اس کے واسطے قرآن اترا ہے. اللہ معاف فرمائے, ایسے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے. قرآن اس واسطے نہیں اترا, قرآن زندہ کتاب ہے اور انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. جو اسے زندہ مانتا ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے اس کے مطابق ڈھالتا ہے, ورنہ پھر قرآن کو فیصل ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اللہ فرمانے قرآن مذاق کی چیز نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں پر اس کو استعمال کر لے رہے. قسم کھانے کے واسطے قرآن, شادی میں دینے کے واسطے قرآن, مر گئے تو قرآن, ان کے علاوہ قرآن نہیں. زندگی کے اندر کتنا عمل ہو رہا اس پر کوئی کا تعلق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر مکہ اور مشرکین وغیرہ ہیں, یہ سب آپ کے ساتھ چالیاں چل رہے ہیں, آپ کو جو ہے ستانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عقیدو قیدا, میں بھی چال چل رہا ہوں. سبحان اللہ. کافر کو اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑتے نہیں, اس کی کچھ چیزوں کو کامیاب کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. اب وہ خوش ہو کر اور زیادہ گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے اور ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے وہ اللہ کے پاس پکڑا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں, مسلمانوں کو ستا رہے ہیں شروع زمانے میں اور آج بھی, تو ایسا مت سمجھے کہ اللہ بالکل غافل ہے. اللہ بھی چال چل رہے ہیں. اور کس کی چال چلے گی؟ اللہ کی چال کامیاب ہوگی. وہ بھی چال چل رہے ہیں, اللہ بھی چال چل رہے ہیں, اور اللہ کی چال کامیاب ہوگی. پھر آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا, اللہ میاں چال چل رہے ہیں تو یہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ماپ لنچنگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, انہوں ختم کہیں کو نہیں ہو رہی. تو اللہ فرما رہے فمہل الکافرین, کافروں کو ڈھیل دیجئے. اللہ ڈھیل دیتے ہیں, اللہ کی پکڑ فوراً نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر پکڑتے ہیں. جس طرح سے ایک بیل کو بڑی رسی گلے میں باندھ کر چھوڑ دیا گیا, اب بیل یہ سمجھ رہا کہ بھائی میں آزاد ہوں, بھاگ رہا, وہ سمجھ رہا میں آزاد ہوں. جب رسی ختم ہوتی ایک دم سے پکڑ, اب گلے میں رسی پھنس جاتی ہے. اللہ کی پکڑ ایسی ہی ہے, اللہ ڈھیل دیتے ہیں. گناہوں کے کرنے کے باوجود ڈھیل ملتی ہے تو یہ عذاب کے آنے کی جو ہے گھنٹی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کافروں کو عذاب نہیں مل رہا تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان کو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہیں. امہلہم رویدا, آپ ان کو تھوڑا ڈھیل دیجئے. یا تو دنیا میں ہی اللہ ان کو سزا دیں گے یا پھر آخرت میں سزا دیں گے. آخرت کی سزا ہے یہ,
تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.